अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज हम देखेंगे सब्र का बदला दुनिया और आखिरत में। सब्र का बदला दुनिया में। सूरह सजदा आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयत पर यकीन लाते रहे तो उनके अंदर हमने ऐसे लीडर पैदा किए जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते हैं, यानी कि उसको राइट लीडरशिप हासिल होती है। यानी कि आपने देखा होगा जो टीम लीडर्स होते हैं, जो बड़े मकाम पर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स या किसी भी फील्ड में, तो उनके अंदर बहुत पेशेंस होती है। यानी कि जिसके अंदर पेशेंस ही होती है वही एक टीम को लीड कर सकता है। जिसके अंदर पेशेंस ही नहीं होती, चाहे वो कितना ही काबिलियत पर्सन हो। अगर आपने स्कूल में देखा होगा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम क्लास में एक मॉनिटर बना दिया जाता था। क्यों? एक ऐसे इंसान को मॉनिटर बनाया जाता था जिसके अंदर पेशेंस हो, क्योंकि जब कोई किसी को लीडर बनाया जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात, बहुत से लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो उसी को लीडर बनाया जाता था जिसके अंदर पेशेंस हो। क्योंकि आई वॉज इन 5th क्लास, जब मैं 5th क्लास में थी तो आई वॉज इन द क्लास फर्स्ट, यानी कि सब्जेक्ट लिहाज से, क्लास के एग्ज़ाम के लिहाज से आई वॉज फर्स्ट, बट मुझे लीडर नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतनी पेशेंस नहीं थी। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, यानी कि बहुत जल्दी मैं चीज़ों को हैंडल, यानी कि पेशेंस नहीं होता था मेरे पास, और मैं इस चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहती थी। तो मेरा मतलब ये है कि आपको लीडरशिप, राइट लीडरशिप मिलेगी जब आप सब्र करना सीखेंगे। यानी आप कहीं भी किसी फील्ड में, ऊंचे मकाम में जाना चाहती है, लोगों को लीड करना चाहती है, तो आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये दुनियावी एतबार से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और नेक्स्ट है, और सूरह अल इमरान में आयत नंबर 125 में फरमाया, बेशक अगर तुम सब्र करो और खुदा से डरते हुए काम करो तो जिस आन से दुश्मन तुम्हारे ऊपर चढ़ कर आएंगे उसी आन से तुम्हारे रब 3000 नहीं 5000 साहिब निशान फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। यानी कि हेल्प फ्रॉम 5000 एंजल्स। जब इंसान सब्र करता है और इसके दुश्मनों के ऊपर, यानी कि कोई दुश्मन आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आपका बुरा भला कर चाह रहे या फिर कर रहे, तब भी आप सब्र करेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से 5000 फरिश्तों की हिफाजत और 5000 फरिश्तों का आपकी तरफ नुज़ूल किया जाएगा। वो आपके लिए सब्र करने पर आपको तरफ रिवॉर्ड बनकर आएंगे दुनिया में। एनिमीज़ प्लॉट विल नॉट वर्क, यानी कि हमने इसके बारे में कल भी देखा था। एनिमीज़ प्लॉट यानी कि एग्ज़ाम में देखा था, जो दुश्मन होते हैं, जो हमारे ख़िलाफ़ कुछ भी करते हैं। देखिए सूरह इमरान आयत नंबर 120 में फरमाया, अगर इनको कोई तदबीर तुम्हारे ख़िलाफ़ कारगर कर नहीं हो सकती, बस तरीका तुम सब्र से काम लो और अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ ये कर रहे अल्लाह उस पर हादी है। यानी कि जब कोई भी दुश्मन आपकी तरफ, यानी कि आपने सब्र इख्तियार कर लिया, आपके अंदर सब्र है, अब अल्लाह की रज़ा में राज़ी है, तो कोई भी दुश्मन आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी दुश्मन आपका बुरा नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी दुश्मन हमारे खिलाफ कोई भी चाल चले तो वो नाकाम हो जाएगी, क्योंकि सब्र के बहुत बड़ा अजर है। सब्र करना, कहते हैं ना, सब्र करने का, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आखिरत के फ़ायदे भी बताऊंगी। ये तो दुनिया के फ़ायदे हमने देख रहे हैं अभी। पहले तो राइट लीडरशिप का होना, फिर फरिश्तों का हमारे ऊपर नाजिल होना, फिर एनिमीज़ दुश्मन से हमारी हिफाजत। और सूरह अल अनफाल आयत नंबर 65 में फरमाते हैं, ऐ नबी, मोमिनों को जंग पर उभारो। अगर तुम में से 20 आदमी साबिर हो तो वो 200 पर गालिब आएंगे। अगर 100 आदमी ऐसे हो तो मुनकिरीन हक़ में हैं। 1000 आदमियों पर भारी रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ ही नहीं रखते। देखिए, जब अगर सब्र करने वाले 20 भी हो, आपके सामने 200 लोग मौजूद हो जो नासब्रे हैं, बेसब्रे हैं, तो 220 लोग उन पर गालिब आ जाएंगे। क्योंकि पेशेंस यानी कि सब्र, जिसके अंदर सब्र होता है, जिसको सब्र करना आता है, उसका दिमाग और उसकी सोच और सारी चीज़ें ना अपने आप पर काबू रख सकता है। अगर आपने देखा होगा किसी को सब्र करने नहीं आता तो वो बहुत ही चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, जब मुझे हर चीज़ पे सब्र नहीं आता था तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पैनिक करती थी, परेशान हो जाती थी, दिमाग सही से काम नहीं करने लगता, हेडेक होने लगता, बहुत सी चीज़ें में इन्वॉल्व, हम सामने वाले से सब बात भी नहीं कर सकते। तो सब्र करना इंसान को आना बहुत ज़रूरी है। तो पूरी कोशिश करें कि हर चीज़ में, और जो भी हालात आपके आसपास है उस पर सब्र करने की कोशिश करें। सब्र हमारे लिए ना बहुत फ़ायदेमंद है। हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं अगर हमारे अंदर सब्र हो। कितनी भी बड़ी आजमाइश क्यों ना हो, हम उससे बाहर निकल सकते हैं।
نیکسٹ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں اللہ فرماتے ہیں، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بار بار ایسا ہوا کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذان سے ایک بڑا گروہ پر غالب آ گیا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک جتنا بھی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ بڑا مہربان ہے ہم سب پر، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دیکھیے سورہ سجدہ آیت نمبر 35 میں فرمایا، اور اے نبی نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کے جو بڑے نصیب والے ہیں، یعنی کہ جو صبر کرتے ہیں ان کے دشمن، یعنی کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کو کچھ برا بھلا کہے، آپ کو تکلیف دے، آپ اس پر صبر کر لیں اللہ کے رضا کے خاطر۔ کوئی اب دیکھیے جب کوئی انسان نیک کام کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا اجر اس کو اللہ نے دنیا میں نہیں دیا۔ بالکل ہم جو نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں، ان کی آزمائشیں بہت ہوتی، لیکن ان کا ریوارڈ ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ریوارڈ ہے، سب سے بڑا ریوارڈ تو ہمارے لیے یہی ہے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، تو ہم اپنی بہت سی ہیلتھ ہماری اچھی رہتی ہے، کیونکہ جب ہم صبر نہیں کر پاتے، کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا، ہم شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، غیبت میں لگ جاتے ہیں، تو ہمارا موسٹ آف دی ٹائم بس یہی سوچنے میں نکل جاتا ہے، انہی کے بارے میں خلاف سوچتے سوچتے ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور ہماری مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے۔ جب ہم صبر کرنے لگتے ہیں نا تو ہماری مینٹل ہیلتھ صحیح رہتی ہے۔ تو دیکھیے ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی ہو، جو کچھ بھی ہماری لائف میں ہوا ہے اس سے تقدیر پر راضی ہو جائے، تاکہ ہم مینٹل ہیلتھ کے شکار نہ ہو اور ہم صحیح راستے پہ ہو، صحیح ٹریک پہ ہو، اور ہم صحیح کام کرنے میں ہمارا وقت کو لگائیں، بلکہ ایسے لوگوں کے پیچھے ہمارے وقت کو ضائع نہ کریں۔ ٹھیک ہے، صبر کا بدلہ آخرت میں۔ تو سورہ المومنین آیت نمبر 111 یعنی کہ 111، آج ان کو صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہ کامیاب ہے۔ جو صبر کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 75، یہ ہے وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، ادب و تسلیمات ان کا استقبال ہوگا، یعنی کہ ان کا استقبال ہوگا ادب سے۔ کب ہوگا؟ روز قیامت ہوگا۔ اور دنیا میں بھی جو صبر کرتے ہیں، جو یہ ساری چیزیں صبر کرتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ اہمیت بھی ہوگی، اور وہ بہت ہی نیک لوگوں میں اور بہت ہی اونچے یعنی کہ بڑے مقام والے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو تو۔ ایک سیکنڈ، نیکسٹ ہے سورہ دہر آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کر دیا جائے گا۔ ان کے لیے ریشمی لباس جنت میں جو بہت ہی خوبصورت ہوگا وہ عطا کیا جائے گا۔ اور سورہ ينفقون میں سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین دو۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یعنی کہ جب آپ سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہو، تو جب ان کے بھائیوں نے ان کو یعنی کہ گھڑے میں ڈال کر ان کے ابا سے آ کر کہتے ہیں یا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ ان کے بیٹا یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا، تو اس پر انہوں نے صبر کیا۔ دیکھیے اولاد کی جدائی کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، کسی بھی ہمارے لو ون سے جدا ہونے کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا تو ان کے صبر کے بدلے میں ان کو بہت بڑا ریوارڈ دیا گیا ایٹ دا اینڈ۔ تو آپ نے بھی دیکھا، آپ نے اس واقعے کو سنا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں کے بعد ان کو مصر کا بادشاہ بنایا جاتا ہے اور ان کی فیملی سے ملا دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے دعاؤں پر آپ کا یقین ہونا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بچھی ہوئی چیز سے آپ کو ملائے گا اور اس کا آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو دیکھیے بہت سی ساری چیزیں، ایسا نہیں کہ آزمائش ہے ساری چیزیں ہم پر آئی، بلکہ یہ صحابیوں پر آئی، نبیوں پر آئی۔ آپ سب کو پتہ ہے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے آزمایا گیا، ان کی اولاد کون سے یعنی کہ ان کی اولاد کی بہت کم وقت میں وفات ہوگی، ان کی کوئی نسل نہیں ہوگی، اس طرح سے لوگ ان کو چھڑایا کرتے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے، ان کے رشتہ دار قریش تمام عرب کے لوگ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو ان کے خلاف ہو گئے، ان کو بہت ساری برے باتیں کہیں، ان کی
ان کے بھائی یعنی کہ ابو لہب ان کے چاچا ان پر ظلم کرتے تھے، ان کی بیوی ان پر کوڑا کرکٹ ڈالتی، بہت ان کو مارنے کی کوشش بہت ساری طریقوں سے۔ طائف کا واقعہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، تو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیے گئے، کتنی طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش آئی۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت یعقوب علیہ السلام پر، حضرت یوسف علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ہر ایک صحابی پر، ہر ایک نبی پر ہر طرح کی الگ آزمائشیں آئیں، تو ان لوگوں نے صبر کیا، صبر کے بدلے میں ان کو بہت بڑا ریوارڈ ملا۔ تو ہم یہی نہیں سمجھنا کہ ساری تکلیفیں پریشانیاں ہمارے لیے، بلکہ ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر چیز نہ ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کسی نہ کسی طرح ضرور آزمایا جائے گا، یعنی کہ ہمیں ہر طرح کسی نہ کسی مقام پر ضرور آزمایا جائے گا، چاہے ہم غریب ہو یا امیر ہو، چاہے ہم اچھے ہو یا برے ہو، ہمیں ضرور آزمایا جائے گا۔ ہر سورہ نحل میں فرمایا ہم ضرور صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ نا اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہمیشہ صبر اور نماز کے ذریعے نا ہم نے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اور ایک دیکھیے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ نقل کرتی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دے رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق اسے برداشت کرتے رہے۔ جب ہمیں کوئی پہلی بار گالی دیتا ہے تو ہم اسے بھٹک نہیں جاتے، خاموشی سے اس کو سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، تو یہ سارا منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق کا غصے کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے سخت بات کہہ دی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوری اٹھ کر باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے آئے تو ان کے پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر بھی پیچھے آ گئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب وہ شخص مجھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اس کے خلاف بات کی تو آپ ناراض ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ تھا، جب تم بولے فرشتے کی جگہ شیطان نے لے لی، اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ دیکھیں، جب کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو اس کو بری بات نہیں کہنی چاہیے ہم نے۔ جیسے کہ اگر ہم کوئی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں ڈسریسپیکٹ کر رہا ہے تو ہم بھی اسی طرح اس کو ٹریٹ کریں گے، نہیں ایسا کریں گے تو اس میں اور ہم نے کیا فرق ہے۔ میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا، اگر آپ اس بات کی قابلیت رکھتی ہے، اس کا جواب دے سکتی ہے، تو صحیح انداز میں صحیح لحاظ سے آپ نے کہنا۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو آپ اس کا جواب ایسے دیں گے کہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، آپ نے ایسے نہیں کہنا، اس طرح کہیں گے، بلکہ ایسا نہیں کہ سامنے والا گالی دے رہا ہے تو ہم اس کی بری بات کہیں، اس طرح کے کام ہم نے نہیں کرنے۔ اگر ہو سکے آپ صبر کر سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو تب آپ نے بالکل بھی خاموش نہیں بیٹھنا، آپ نے حق کے لیے ضرور آواز اٹھانی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بلا وجہ کچھ غلط الزامات لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو موسٹلی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں بہت سے لوگ سسرال والے ہوتے ہیں، اس طرح کے الزامات وغیرہ لگاتے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ خاموشی سے ان کی باتوں کو سن لیتی ہے، کہتی ہے کہ صبر کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی آپ پر غلط الزام لگائے تو ایٹ لیسٹ آپ نے کہنا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یا مجھ پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے۔ اگر آپ ایسے نہیں کہوں گی تو آپ سچ میں غلط ثابت ہو جائیں گی۔ تو ایسا نہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں، ہم کچھ جذبات اختیار نہیں کریں گے، جو کچھ بھی لوگ کہیں گے ہم سنتے رہیں گے، تو یہ بالکل بھی غلط بات ہے۔ جب کوئی آپ کے سامنے غلط کہہ رہا ہے تو آپ نے اس کو کہنا کہ یہ غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے آس پاس کسی کو غلط کام کرتے ہوئے سنو یا پھر دیکھو تو اس کو کہو کہ یہ کام غلط ہے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دل میں اس بات کو، اس کام کو غلط قرار دو، غلط کہو، اس بات کو غلط کہنا چاہیے۔ اگر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعائیں ضرور کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سی جگہ نا بہت بار صبر کا بارے میں صبر کے اجر کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ تو اور دیکھیں سورہ روم میں فرمایا گیا تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑے ریوارڈ دیے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ آخرت میں ہمارے لیے بہت زیادہ ریشمی لباس ہوگا، ہمارے لیے جنت ہوگی، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہوگی اور ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو دیکھیے صبر کا ریوارڈ جنت ہے۔ اگر آپ ہم ساری چیزوں کو بھی چھوڑ دیں تو صحیح ایک ہی چیز اگر آپ فوکس کریں تو صبر کا ریوارڈ جنت ہے، اور آپ کو بہت زیادہ چیزیں نوازی جائے گی صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس مومن بندے کی جس سے وہ کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لے اور اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا
بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یعنی کہ دیکھیے جب آپ سے کوئی پیاری چیز چھینی جائے، آپ کی لو ونس یا کوئی بھی چیز، ہماری آزمائش تو اسی پہ ہوتی ہے نا. کبھی ہمارا مال لے کر، کبھی ہمیں مصیبت میں ڈال کر، کوئی ہم سے پیاری چیز چھین کر، کوئی بھی ہو اگر آپ سے چھین لی جائے تو آپ اس پر صبر کریں گی ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے اور تقدیر پر راضی ہو کر، تو آپ کو اس کے بدلے میں صرف جنت کے سوا کچھ نہیں. ہم اس دنیا میں آئی ہیں تو جنت کے حاصل کرنے کے لیے. اگر ہم صبر کر کر اللہ پر یقین کر کر توکل کر کر اگر ہمیں جنت مل رہی ہے تو کیا یہ ہمارے لیے بہت ہی معمولی سا سودا ہے؟ بالکل نہیں. صبر کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اللہ کی خاطر صبر کریں گی اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی تقدیر پر راضی ہو جائیں گی نا، تو ہمارے لیے لائف بہت ایزی ہو جائے گی. ہر مشکل وقت میں ہم صبر کرنا سیکھ جائیں گے، اور صبر سے نکلنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے. دیکھیں جب ہمارے اوپر آزمائش ہے، مشکل ہو، تو ہم نے اس کے اسباب اختیار کرنے ہیں، اللہ سے دعائیں کرنی ہے اور صبر کرنا ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے باہر نکل آئیں. تو یہ تھے دنیا اور آخرت میں ریوارڈ. دنیا میں بھی بہت زیادہ ریوارڈ ہے اور آخرت میں تو جنت ہے ہمارے لیے. اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے اور ایک سیکنڈ. سورہ رد میں فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایمان والوں کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے. تم پر سلام و رحمت ہو، یہ صلہ تمہارے صبر کا. یعنی کہ جو صبر کرتے ہیں روز قیامت فرشتے ان کے استقبال، یعنی کہ ان کے پر سلام کرنے کے لیے آئیں گے، ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، ان کے ویلکم کے لیے آئیں گے. تو دیکھیں صبر کا بہت بڑا اجر ہے دنیا اور آخرت میں. تو پوری کوشش کرے صبر کرنے کی، ہر مشکل وقت میں اس کے نکلنے کی. صبر اور دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے، نماز پڑھے اللہ سے مدد مانگے، اور صبر یعنی کہ صبر کرے اور دعا کرے کہ اللہ آپ کو ان ساری چیزوں سے، مشکلوں سے نکال دے، اور اللہ کی ہر دی گئی چیز پر راضی رہیں تاکہ ہم اللہ کے چاہنے والوں میں سے، بندوں میں سے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صبر کے بدلے میں ہمیں جنت عطا کرے. آمین ثم آمین. یا اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی ہر مصیبت، پریشانی اور تکلیف سے ہمیں باہر نکالے. ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.